अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू इस हवाले से करेंगे कि मोहतरमा मरियम नवाज़ ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास किया है उसमें बहुत अहम फ़ैसले हुए हैं। इनमें एक अहम फ़ैसला ये हुआ कि 3 बड़े एहतजाज अगले कुछ दिनों में मुस्लिम लीग इस्लामाबाद में करने जा रही है। और सरकार को जो उम्मीद थी, जो तवक्को थी, उस सारी उम्मीद पे पानी फेर दिया है मुस्लिम लीग ने, क्योंकि मुस्लिम लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मरियम नवाज़ साहबा ने जो गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से जो अदम एतमाद की बात की जा रही है, नो कॉन्फिडेंस की बात की जा रही है, उस पर सरकार चाह रही थी तो ये रिफ्ट हो गया है। लेकिन जो पार्टी को उन्होंने हिदायत की है उससे सरकार के लिए मसाइल बढ़ रहे हैं। और मरियम नवाज़ ने पार्टी को रीऑर्गेनाइज़ करने के लिए, या पार्टी को ज़्यादा स्ट्रांगली रीऑर्गेनाइज़ करने का लफ्ज़ शायद मुनासिब न होगा, उसको ज़्यादा मजबूत तरीके से राब्ता करने के लिए क्या अहम फ़ैसला किया है, ये भी हम आपसे शेयर करेंगे। मुकम्मल इनसाइड स्टोरी है जो मरियम नवाज़ ने आज पार्लिमानी पार्टी की पहली ऐसा पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ जिसकी सदारत की। वहाँ किसने क्या बात की, सुबह के हवाले से क्या बात हुई, पीडीएम के हवाले से क्या बात हुई, सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से क्या बात हुई, आज नो कॉन्फिडेंस के मोशन के हवाले से क्या बात हुई, नून से शीन निकालने के हवाले से क्या बात की, ये सब तफसील है जो हमारे पास हैं, मैं आपसे शेयर करूँगा। लेकिन गुफ्तगू आगे बढ़ाएं उससे पहले ये चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को, व्लॉग को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो नाज़रीन, सरकार की तो उम्मीद ये थी कि गालिबन कोई मुस्लिम लीग के पार्लिमानी पार्टी के अंदर कोई तोड़ फोड़ है, उस वजह से ये जो नो कॉन्फिडेंस वाला तजवीज़ आई है पीपल्स पार्टी की तरफ से, उससे शायद कोई रिएक्शन आएगा। लेकिन आज जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ मुस्लिम लीग का, कौमी असम्बली के कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब तो कैद में हैं, वो इजलास आज हुआ जो कमेटी रूम नंबर 2 है उसमें, कमेटी रूम नंबर 2 में इजलास हुआ। और जब ये इजलास हो रहा तो पहली खबर तो मैं आपको अंदर दे रहा हूँ कि स्पीकर असद कैसर ने, जो पहले ही अपोजिशन के निशाने पे हैं और उसके अपनी पार्टीजन रवैया की वजह से, तो उन्होंने मुखालफत की कि मरियम नवाज़ क्यों आ रही है, नहीं आनी चाहिए, वो पार्लियामेंट की मेंबर नहीं है, वो क्यों आ रही है। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ ने और दूसरों ने उन्हें कम्युनिकेट किया कि वो हमारी लीडर हैं, वो ज़रूर आएंगी, और वो आई। बहरहाल रोकने की कोशिश पहले तो नाकाम हो गई। मरियम नवाज़ का वहाँ आमद के बाद जो सेशन है 2 से ढाई घंटे चला है, 2 से ढाई घंटे चला है। और उसमें जो गुफ्तगू हुई है उसमें मरियम नवाज़ साहबा से पहले शाहिद खाकान अब्बासी ने गुफ्तगू की है, उससे पहले राजा ज़फ़र लक ने गुफ्तगू की है, जावेद लतीफ़ साहब ने की है, महनाज अज़ीज़ साहबा एमएनए हैं, उन्होंने बात की है, जावेद लतीफ़ एमएनए हैं, उन्होंने बात की है, और दूसरे लोगों ने भी बात की है। मरियम नवाज़ साहबा पहले तो पार्लियामेंट लीडर को सबसे बड़ी मामला तो ये हुआ कि उन्होंने पहली मरतबा इन लोगों को कहा कि ये आपके अंदर ये क्लियर मैसेज आना चाहिए कि हमें राब्ता बढ़ाना है। इसलिए उन्होंने सब पार्टी के एमएनएज़ और सेनेटर्स और उनको जो पार्टी इजलास में मौजूद थे, उन्होंने अपना ज़ाती टेलीफोन नंबर दिया कि आपके पास जब पार्टी के हवाले से मामलात में कोई तजवीज़ हो, कोई इशू हो, तो डायरेक्ट अप्रोच करे। एक तो ये हो इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है। ज़ाहिर है आपको पता है, आप इमरान खान के लोग चीखते पुकारते रहते हैं कि उनके साथ वो उनके पास अप्रोच नहीं है, पहुंच नहीं सकते, महीने महीने वो मुलाकात के लिए तरसते थे, लेकिन ये एक चैनल उन्होंने डायरेक्ट बना दिया है आज को ने। फिर वहाँ जो गुफ्तगू हुई है उसमें जावेद लतीफ़ ने ये वो सवाल उठाया कि जो हमारा इनसाइड ज़राए हैं, मेरे ज़राए पार्टी के अंदर के ज़राए हैं, जो लम्हा ब लम्हा उसमें मौजूद थे, टोटल मामलात को देख रहे थे, तो मैं उनकी ज़बानी आपको बता रहा हूँ। जावेद लतीफ़ साहब ने उन्होंने कहा कि सवाल उस अंदाज में किया कि एक डिस्कशन चल रही है कि हमने नैरेटिव एक लिया था, लेकिन अब जब नो कॉन्फिडेंस की बात पीडीएम की तरफ से हो रही है तो उस पे लोगों में के ज़हनों में सवाल आते हैं, आप उस पर बोलें।
تو مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ پارٹی کا موقف جو ہے وہ گجرانوالہ جلسے میں کلیئر ہو گیا تھا، جو میاں نواز شریف صاحب نے موقف دیا تھا اسی نیریٹو کے ساتھ ہم آگے چل رہے ہیں۔ لیکن پی ڈی ایم ایک اتحاد ہے، اور اتحاد میں 10 جماعتوں کا اتحاد ہے، ہر جماعت کا اپنا موقف ہوتا ہے، اور یہ موقف آ جاتا ہے پارٹی پی ڈی ایم کے مرکزی اجلاس میں، وہاں گفتگو ہوتی ہے اور پھر ایک کثرت رائے سے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور بلاول بھٹو زرداریہ پیپلز پارٹی نے یہ جو معاملہ نو کانفیڈنس کی بات کی ہے، آپشنز میں نو کانفیڈنس موجود ہے، جیسے احتجاج لانگ مارچ تھا، جیسے دھرنا تھا، دوسری آپشنز تھے، تو یہ بھی تھا۔ اب وہ جب آئیں گے، یہ اس پروپوزل آئیں گے 4 فروری کو جو سربراہی اجلاس ہو رہا ہے، تو اس میں ہم ان سے پوچھیں گے، وہ اپنا موقف پیش کریں گے، ہم اپنا موقف پیش کریں گے، بعد میں جو پی ڈی ایم کے فورم سے فیصلہ ہوگا وہ ہمارا فیصلہ ہوگا۔ لیکن سوالات یہ درست ہیں کہ کیا یہ ایسا ممکن ہے کہ اس نے ہم ساری جدوجہد اس کے لیے کی تھی کہ صرف عمران خان کو ہٹانا ہے، یا آگے کچھ مسائل ہیں جو عمران خان کے پیچھے ہیں؟ اس جو گفتگو ہوئی ہے، اب اس میں یہ خبر سے زیادہ جو ہمارے ذرائع ہیں ان کا کنکلیوژن ہے، جو پالیٹکس میں انوالو رہے ہیں، اس کو سمجھتے رہے ہیں، ان کی یہ تھی کہ انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، نواز لیگ کے پاس انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ جب مشرف سے محترمہ بے نظیر بھٹو یا پیپلز پارٹی ڈیل کر رہی تھی، گفتگو کر رہی تھی، تو اس وقت ہم نے اسے حمایت نہیں کی تھی، ہم بیک پہ کھڑے ہوئے تھے، یہ انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے، ہم بیک پہ کھڑے ہوئے تھے۔ لیکن جب ڈیل ہوئی، جو معاملات ہوئے، تو فائدہ صرف پیپلز پارٹی کو نہیں ہوا تھا، مسلم لیگ کو اور دوسرے پولیٹیکل ورکرز کو بھی فائدہ ہوا تھا۔ تو یہ بات یہ ہے۔ اور ایک میسیج جو بالکل ہی کلیئر آج گیا ہے، جو انڈرسٹینڈنگ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ کم از کم یہ ساری گفتگو میں یہ ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹلی اس وقت عمران خان ایک میسیج کمیونیکیٹ کر چکی ہے، جو انڈرسٹینڈنگ ہے مسلم لیگ کے ایم این ایز کی، جو جہاں وہ موجود تھے، کہ عمران خان سے ہم اگر آپ اس کو کسی طریقے سے زج کر سکتے ہیں، گرا سکتے ہیں، تو ہم اس کی مدد نہیں کریں گے، عمران خان تنہا ہے۔ اور وہ یہ جو 12 میٹنگز ہو رہی ہیں 3 بڑوں کی بنی گالا کے لان پہ، وہ میٹنگیں اور ان کے فیکس ایکسپریشن، باڈی لینگویج، بہت ساری کہانیاں بتا رہی ہیں۔ یہ بھی ہوا۔ اور پھر جو مریم نواز صاحبہ نے ایک اور بات کی، 3 بڑے احتجاج مسلم لیگ کے، یہ پارلیمانی جب تک پارلیمنٹ کا اجلاس چل رہا ہے اس دوران ہونا چاہیے۔ ایک احتجاج تو وہ ہوگا غالباً وہ 28 تاریخ کو ہو، وہ پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے احتجاج ہونا ہے، پارلیمنٹرینز کا احتجاج ہونا ہے، وزیر اعظم استعفیٰ دے دو، تم نااہل ہو۔ اس سلسلے میں دوسری پارٹیوں سے بھی گفتگو ہوگی، اور وہ ایک احتجاج یہ ہوگا۔ دوسرا احتجاج نیشنل پریس کلب کے سامنے ہوگا، جو میڈیا کے پر قدغن ہے، جو سینسرشپ پاکستان میں لگا ہوا ہے، جس کے متعلق گفتگو یوں ہوئی کہ اب یہ جو پیمرا کا ادارہ ہے وہ مکمل طور پر ایک سینسرشپ کا ادارہ ہو گیا ہے، وہ ہونا ہے، وہاں احتجاج ہونا ہے۔ مسلم لیگ پارلیمنٹرین پارٹی کرے گی، دوسری پارٹیوں سے بھی اس سلسلے میں بات ہوگی، وہ بھی اگر آ جاتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ تیسرا جو مظاہرہ ہونا ہے وہ ہونا ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے سلسلے میں، وہاں ان کے سامنے ہونا ہے، کیونکہ جہاں ہائر ایجوکیشن کمیشن نے خاص طور پر صوبوں کے گرانٹس اور اسکالرشپ جو کم کی ہے مریم نواز صاحبہ، اس حوالے سے احتجاج کی ہدایت کر دی ہے کہ وہاں کریں۔ ایک اور جو بات ہوئی ہے، مشاہد حسین صاحب نے جو وہاں گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ خصوصی طور پر انہوں نے ذکر کیا کہ مسلم لیگ نون کو سندھ میں جو ایکٹیویٹی ہے اس کو بڑھانی چاہیے۔ تو مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ پچھلے دنوں وہ جب سندھ گئی ہیں تو وہاں کے لوگوں نے اسے بہت محبت دی ہے، اور وہ وہاں جانا چاہتی ہیں، اور اس سلسلے میں سندھ پارٹی کو وہاں جا کے منظم کرنا چاہتی ہیں۔ اس سلسلے میں جو پارٹی کی موجودہ سندھ کی قیادت ہے اس کو خصوصی ہدایات وہ دے رہی ہیں۔ یہ معاملہ ہوا ہے۔ اور پھر دوسرا جو معاملہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے کہ سینٹ کے انتخابات کٹھے لڑنے کا فیصلہ، ان کے متعلق یہ کہا گیا کہ یہ انتخابات تب کٹھے اس سلسلے میں آخری فیصلہ تب ہوگا جب 4 فروری کو پارٹی کا سربراہی اجلاس ہوگا۔ خصوصی طور پر ایک میسیج دیا گیا ایم این ایز کو، مسلم لیگ کو، کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کے جو سربراہ، ان کے خاندان کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو اس
یہ جو آج کا میٹنگ تھی اس میں مولانا صاحب کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جائے اور اس کا دوسرے طریقوں سے بھی اظہار کیا جائے. یہ بھی فیصلہ ہوا کہ پارلیمنٹ کے اندر یہ جو حکومتی ٹیم ہے اس کو ٹف ٹائم دیا جائے اور پبلک کے ایشوز جو ہیں، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، بجلی کا مسائل ہیں، گیس کے مسائل ہیں، ٹرانسپورٹ ہے، اس پہ بات چیت کی جائے اور کورم پر نظر رکھی جائے کہ یہ کیسے کورم ان کا مینٹین سرکار رکھ سکتی ہے یا نہیں. تو ان کو ٹف ٹائم دینے کے لیے پوری اسٹریٹجی بنی ہے. اس کے علاوہ یہ جو بات بھی ہوئی ہے کہ اپنا جو کوآرڈینیشن ہے اس کو زیادہ تیز کیا جائے گا. میاں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے اجلاس میں وہ موجود نہیں تھے، خواجہ صفدر صاحب موجود نہیں تھے. پروڈکشن آرڈر کے سلسلے میں تو بولا گیا کہ اب یہ بھیک نہیں مانگیں گے، یہ ٹھیک ہے، یہ تو ہو چکا، پرانی خبریں ہو گئی ہیں. لیکن وہاں کرسی پہ خواجہ صفدر صاحب کی تصویر رکھی گئی تھی اور یہ بھی کہا گیا کہ شہباز شریف صاحب بارہا موقعوں پہ اس پہ پریشر آیا ہے لیکن وہ پارٹی کے ساتھ رہے. نون سے شین نکالنے کی بات ناکام ہو گئی، وہ نہیں ہوگی. اور انہوں نے کہا کہ یہ انتقامی کارروائیاں جو ہے جو لاہور میں کھوکھر برادران کے ساتھ ہوا، دوسروں کے ساتھ ہوا، ان کو بھی ایکسپوز کیا جائے گا. تو اس سے یہ جو ہوا ہے کہ پی ڈی ایم کے متعلق یہ کلیئر میسیج ہو گیا کہ پی ڈی ایم میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اکٹھے رہیں گے. مسلم لیگ جو پارلیمنٹرینس دوسرے صوبوں کے ساتھ سندھ میں خاص طور پر سرگرم کیا جائے گی کیونکہ کے پی کے میں ان کا پریزنس موجود ہے، پنجاب میں موجود ہے، بلوچستان میں جو صورت حال ہے، لیکن سندھ میں وہ کہتے ہیں کہ وہاں مسنگ پرسن کے مسائل ہیں، دوسرے مسائل ہیں، اس لیے وہاں جانے کی ضرورت ہے اور نیریٹو وہی جائے گا. تو یہ جو اجلاس ہوا ہے بڑا اسٹرانگ اسٹریٹجی ہوئی ہے اور اجلاس میں کچھ ایم این ایز اور سینیٹرز موجود نہیں تھے. ان کے متعلق بھی بتایا گیا کہ کئی لوگوں کو علم نہیں تھا کہ مریم صاحب آ رہی ہیں، نہیں آ سکی. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ بھی کہا گیا کہ آج تک مسلم لیگ انٹیکٹ ہے، اس میں سے کوئی ایک بندہ نکل نہیں سکا. جو ایم پی ایز گئے تھے بزدار سے ملنے، ان میں سے بھی اکثریت نے یہ کہا ہے کہ سینٹ کے موقع پہ ہم ووٹ پارٹی کو دیں گے. تو یہ بہت بڑا اسٹرانگ اجلاس ہوا ہے اور اس نے کمیونیکیٹ ایسا کیا ہے کہ اس کے بعد آپ جو توقع کی جا رہی ہے یا پولیٹیکل آبزرو کر رہے ہیں کہ اب یہ میڈیا سے بھی رابطے بڑھیں گے مسلم لیگ کے اور ایک ہوسٹائل مسلم لیگ جو ہوگی، ایگریسو مسلم لیگ جو ہوگی، وہ اٹیک کرے گی پی ٹی آئی پر. اور یہ اب میسیج کلیئر ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی شفقت کا ہاتھ اتر گیا ہے اور اس کو اب گرانا مشکل نہیں ہو رہا اور اس کو گرانا آئسولیٹ کرنا آسان ہو گیا ہے. اور اس سلسلے میں پارٹی سے پی ٹی آئی کے اندر سے بھی سگنل آنے شروع ہو گئے. گفتگو میں اجازت، اللہ حافظ.